वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और आज नया सेगमेंट आपके सामने है। जिस तरह की तैयारियां की गई हैं और जिस तरह की तैयारियां जारी हैं और जिस तरीके से तकरीबात हो रही हैं, आज आप लोगों को पता है 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफा का दिन है, शहदाओं का दिन है, उन तमाम नौजवानों का दिन है जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। उन तमाम शहदा को सलाम पेश करते हैं। आज हम जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर, हमारे वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है, उन तमाम शहदा को सबसे पहले तो खैराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सैल्यूट पेश करते हैं कि आज के दिन जो हम उनकी मुनासबत से तकरीबात मुनक्किद कर रहे होते हैं और जगह जगह जो है वो तकरीबात हो रही होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम अपने पाकिस्तान का दिफा कर रहे होते हैं। और आज के दिन दिफा को प्रमोट करते हुए तमाम तकरीबात को जो है वो हम मुनक्किद करते हैं और साथ ही साथ तमाम शहदाओं को भी खैराज तहसीन पेश करते हैं। और वो लोग जो मिलिट्री में हैं, जो कि फ़िज़ाई में हैं और साथ ही साथ जितने भी दीगर कोर के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को भी हम सैल्यूट पेश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुल्क भर में आज यौम दिफा बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 31 तोपों की सलामी पेश की गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी पेश की गई और दिन का आगाज़ किया गया है। बहुत सारी तकरीबात को मुनक्किद किया जाता है। जिस तरीके से हम 1965 की जंग की बात करें तो उस जंग को अगर हम मुनासबत से रखें तो आज हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मौज़ूआत हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ 3 मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जो कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और आज के दिन की मुनासबत से क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब भी हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है प्रोफेसर कर्नल मोहम्मद ज़ाफिर जमील साहब, जो कि जिन्होंने 3 जंगें लड़ी हैं, 1965 की जंग, 1971 की जंग और साथ ही साथ ऑपरेशन सलाम ग्रैंड में भी हिस्सा लिया है। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो ईस्टर्न कमांडर के मिलिट्री ईस्ट कमांडर भी रहे हैं और साथ ही साथ विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। लोगों को जो है वो साथ ही साथ ट्रेन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। बहुत सारे इनके कारनामे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो गुजारा है और आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे। आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर सर। दूसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद है वो राना मुदस्सिर मौजूद है जो कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट है। इनकी भी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और आज के यौम दिफा के ऊपर क्या क्या मुनासबत से चीज़ें होनी चाहिए उस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे, उस पर भी रोशनी डालेंगे। मुदस्सिर, आपको भी वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और तीसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद है वो है वसीम नवाज़ साहब जो कि तज़ियाकार हैं और तज़ियाकार होने के साथ साथ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को बयान करेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जो हम ये यौम दिफा मनाते हैं वो बेसिकली हम मनाते क्यों हैं। सबसे पहले तो मैं आऊँगी प्रोफेसर कर्नल मोहम्मद ज़ाफिर साहब के साथ। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि यौम दिफा है क्या। बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें ये पता तो है 6 सितंबर है, यौम दिफा को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। यौम दिफा 6 सितंबर जो है वो एक ऐसी दास्तान है जिसके अंदर पाकिस्तान की कौम ने बशमूल ईस्ट पाकिस्तानी भाइयों ने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के दुश्मन का मुकाबला किया और साथ साथ कुछ हमसे गलतियां भी हुई और गलतियों की निशानदेही भी मुस्तकबिल के मौर्रिख के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपके जहनों में ये सवाल होगा कि 65 की जंग हुई क्यों। तो मेरे नाजरीन, अर्ज़ ये है कि हिंदुस्तान ने 1962 में चीन के साथ बिल्कुल ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाई और वो जो है वो काफ़ी अरसे तक अपने उन ज़ख्मों को जो चीन की फ़ौज ने उन्हें दिए थे वो चाटता रहा। अभी वो इससे फारिग नहीं हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ने वजूद पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया। पहले दिन से ही उनकी आरजू थी कि किसी तरीके से
پاکستان کو اس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کریں کہ وہ جو ہے خود بخود ہی ایک ڈیفالٹ اسٹیٹ ہو جائے. اس کے بعد پھر رن آف کچھ کے اندر ہمارے ایک بریگیڈ گروپ نے ہندوستان کے ایک ڈویژن پلس فوج کو شکست دے کے ان کو بھگا دیا. اس کے اندر میرے ایک جگر میرا ایک دوست احمد فاروق خطلانی بھی شہید ہوا. اگر وہ ابھی ہوتا تو شاید جنرل ہوتا. تو وہ اس نے کیا. پھر تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آپریشن مقبوضہ کشمیر میں کیا جس کا کہ نام ہے آپریشن گرینڈ سلام. تو میں اس کا سارا کریڈٹ قادیانی جنرل اختر حسین ملک کو دیتا ہوں جو ہمارے سپریم کمانڈر تھے. اور ہمارے ایک اور کمانڈر اتفاق سے وہ بھی قادیانی تھے, افتخار جنجوا, جو ہمارے ایکچول کمانڈر تھے, فورس کمانڈر تھے. اور اس کے علاوہ عبدالعلی مل جنہوں نے بیٹل آف چمنڈا کے اندر جو ہے میں وہاں تھا موجود کیونکہ ہم نے پیٹرول ایمونیشن راشن ان لوگوں کو دیا تھا. تو وہ انہوں نے ان کا ذکر خاص طور پہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ہم 31 اگست اور 1 ستمبر کی رات کو جب ہم نے لائن آف کنٹرول ہم نے جو ہے کراس کیا اور ریور تبی کو ہم نے کراس کیا تو الحمدللہ اس میں ہم نے جو ہے ایڈوانس کرتے کرتے مومنٹم کے اندر ہم نے مقبوضہ کشمیر کے 2 شہر چھم اور جوڑیاں فتح کر لی اور جو ابھی بھی آزاد کشمیر کے پاس ہیں. یہاں میں اپنے یہ ایئر فورس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. ایئر فورس نے جو کمال کا کام کیا ہے اسی دن سے جو مطلب جب سے ہم ایڈوانس ہوئے ہیں آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ 2 ستمبر کو ان کے 35% ویمپائر جو ہے وہ بالکل انہیں خراب ہو گئے تھے. اس کے بعد اس تربیت کی جو ایئر مارشل اصغر خان نے ایئر فورس کو دی تھی اور اس صلاحیت کی جس سے کہ ایئر مارشل نور خان نے اپنی فوج کو لڑایا اور پاکستان کی فوج کے لیے جو ہے ایئر امبریلا جو ہے وہ مہیا کیا, وہ اس کی نظیر کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی. ایئر مارشل نور خان خود ایک ٹریننگ جو جہاز پہ جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں کے جو کمانڈر تھے جو ہم لڑ رہے تھے چھم جوڑیاں میں وہ آئے اور انہوں نے ہماری ضروریات دیکھی. تو الحمدللہ یہ جو کامیابی آپریشن گرینڈ سلام میں ہوئی ہے اس میں ہماری اپنی بہادری اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری بہادری اپنی جگہ پر ہے اور جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا دشمن کا وہ بڑا جو ہے نا لاسوال جو ہے وہ چیز تھی. اور جس طریقے سے 6 ستمبر کی ہم بات کرتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے, مدثر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی 6 ستمبر کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایئر فورس کے اندر؟ جیسے کہ سر نے آپ کو بتایا کہ اٹ از این مائل اسٹون ان ہسٹری. تو 6 سپتمبر اٹ از ایئر فورس اٹ سیلف ڈیفینس ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان آرم فورسز. تو ہم بینگ دا پلرز آف دا نیشن اٹ از اے مائل اسٹون فار کمپلیٹ نیشن. تو ہم لوگ بھی ایک پلر کے طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور ڈیفینس ڈے کی ڈفرینٹ فنکشنز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ بیسس کے اوپر. اور ہمارے یہاں پریڈس کا انعقاد ہوتا ہے اور ڈفرینٹ فنکشنز ہوتا ہے کیونکہ سبسیکوینٹلی 7 سپٹمبر از کالڈ دا ایئر فورس ڈے, جس دن ایئر فورس نے میجر مائل اسٹونز اچیو کیے تھے ہسٹری میں 7 سپٹمبر 1965 کو. تو ہم یہ دونوں ڈیز اپنے یونٹس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طریقے کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پہ, کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کس طریقے کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس حوالے سے ذرا تھوڑا سی جو ہے نا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, ایک فیمس سینگ ہے دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. تو پاکستان ایئر فورس کے پاس ایک رچ لیگیسی ہے ایم ایم عالم کی, مرون مڈل کوٹ کی, سیسل چودھری کی. ہمیں جو اس لیگیسی کو فالو کرنے کے لیے تمام ٹریننگ کے پہلوؤں کے اوپر عمل درآمد کرنا سکھایا جاتا ہے.
اس لیگیسی کو فالو کرنے کے لیے ہمیں فرسٹ دے بریک اس دین دے میک اس. جب ایک نیا کیڈٹ اکیڈمی میں جاتا ہے تو اس کا پورا جو کیریکٹر ہے وہ بریک کیا جاتا ہے, دین دے ری شیپ اٹ ان دا فارم آف اے سولجر, تاکہ وہ لیگیسی فالو کر سکے اپنے عظیم ہیروز کی. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بڑی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ لوگ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں, وہ ایئر فورس کے اندر آنا چاہتے ہیں, ینگسٹرز ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس ایئر فورس کے اندر جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتائیں کیا کرائٹیریا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہماری جو 3 بیسک پرنسپلز ہیں ایئر فورس کے, انٹیگریٹی, ایکسیلنس اینڈ ٹیم ورک. ہم لوگ کی جو سلیکشن پروسیجرز ہیں ان میں بھی یہی تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور تمام سلیکشن کرائٹیریا بھی یہی ہے. تو انہی چیزوں پہ عمل کر کے, اور آپ نے اٹ از ناٹ اونلی فار دا ایئر فورس, اٹ از آلسو فار دا جنرل لائف, کہ آپ کو اپنی جنرل لائف میں بھی انٹیگریٹی, ایکسیلنس اور ٹیم ورک کو اپنانا چاہیے, سو دیٹ یو شوڈ بی اے بیٹر ہیومن یور سیلف. ٹھیک ہے, جس طریقے سے مدثر نے بتایا کہ آپ کا کرائٹیریا بڑا وسیع ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ اس طریقے سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایئر فورس کے اندر آ سکتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. وسیم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے 6 سپٹمبر کے بارے میں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, 6 ستمبر کے حوالے سے بات کریں, یوم دفاع کے حوالے سے بات کریں. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں. جس طریقے سے وسیم صاحب میں نے بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے بھی کہ یوم دفاع بیسیکلی ہم منا کیوں رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اس کا کرائٹیریا نہیں پتا, لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا, ذرا اس پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں میٹرو ٹیم کا کہ آپ نے اس دن کی یاد کو تازہ کیا اور ہمیں یہاں پر مدعو کیا کہ ہم کچھ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ پیش کر سکیں. بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ اس طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی جائے کہ جس طریقے سے ہم اپنا آزادی کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست, اس میں ہماری جو ایگزسٹنگ نیو جنریشن ہے ان کے اندر وہ تمام چیزیں بلڈ ہو سکیں اور ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے اس سے آزادی حاصل کی. اسی طرح سے ڈیفنس ڈے جو کہ یوم دفاع کے نام سے ہی ثابت ہے کہ کچھ ہسٹری جو ہے وہ کرنل صاحب نے جو ہے وہ پیش کی, جو ہماری نالج میں انہوں نے اضافہ کیا, جو کہ اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا, کہ آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ اچانک حملہ کیا گیا. اور میں شکر گزار ہوں کرنل صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ان کی بیک ہسٹری جو ہے وہ شیئر کی کہ اس کے پس پردہ اثرات کس طرح سے آئے. اور اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کروں گا میجر عزیز بٹی شہید MM عالم, اور خاص طور پہ یہ جو نام ہے اور وہ تمام نام جو ہمارے جو کرنل صاحب ہیں وہ آلریڈی جانتے ہیں کہ جنہوں نے شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی, اور ہم آج جو ہے آزادی سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ڈیفنس ڈے ہے وہ ہمارے اس دن کو یاد تازہ کرتا ہے کہ جس دن انڈیا نے امیڈیٹلی جو ہے وہ حملہ کیا, اور کچھ باتیں بھی شیئر کی گئی تھیں کہ ہم صبح کا بریک فاسٹ جو ہے وہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے. تو ان تمام جو بھی ارادے تھے اس کو پس پش ڈال دیا گیا, اور ہماری پاک افواج نے, ہماری قوم نے, اور اس وقت کے جو جنرل تھے جنرل ایوب لیڈ کر رہے تھے اوور آل, اور ان کی ایک اچھی گرفت کے باعث جو ہے وہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکے. تو آج ایک خاص توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا, باقی ہسٹری کی گفتگو کچھ کرنل صاحب بھی کریں گے, مدثر صاحب بھی کریں گے. ڈیفنس ڈے کو بہت پیچھے کیا جا رہا ہے, تو ہم یہ چاہیں گے جیسا کہ 6 سپٹمبر کو نصاب میں سے ختم کر دیا گیا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس بارے میں جو ہے وہ پتہ نہ چل سکے, ان کی نالج جو ہے وہ بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہوتی جائے اور ہم اس چیز سے دور ہو جائیں. تو سب سے پہلے ہمیں نشاندہی کرنی ہے ان تمام چیزوں کی کہ جو ہمارے کچھ انٹرنل جو دشمن ہیں, ایکسٹرنل, دیکھیں یہ جو مارکا تھا یہ ہمارا بیرونی دشمن تھا, بیرون سے حملہ ہوا, ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا. اب ہمارے بہت سارے جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاستوں والے جو دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام یادوں کو مٹا دیا جائے.
لیکن خیر کے ساتھ جو ہے وہ شر کے ساتھ خیر ضرور ہوتی ہے، اور اس میں خیر کا جو ہے وہ آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اس پروگرام کو منعقد کر کے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ مٹاتے رہیں گے لیکن ہم بناتے رہیں گے. بالکل، اور بالکل جس ایسا طرح ہی سے ہے. مدثر رانا مدثر جو ہیں انہوں نے شیئر کیا کہ کس طریقے سے سیلیبریشن ہو رہی ہے اور کس انداز سے جو ہے وہ آپ نے بھی پیش کیا کہ توپوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے. تو یاد کی کوئی نہ کوئی انداز ہیں، تو اس پہ سوال جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ہماری نسل ہم سے سوال تو کرے گی کہ آخر یہ توپوں کی سلامی کیا ہوتی ہے، آخر یہ جو رانا مدثر صاحب نے بتایا یہ سیلیبریشنز کیا ہوتی ہیں. تو آج کی جو جنریشن کے حساب سے ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو آج جنریشن دیکھنا چاہتی ہے، تو اس پہ ہمارے آئی ایس پی آر بھی کافی ورک کر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ لیٹسٹ کوئی سانگز یا اس طرح کی چیزیں بچوں کے لیے جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک کریشن پیدا ہو، ایک سوال پیدا ہو کہ یہ دن کیا ہے. ٹھیک تو ہے ہمیں وسیم اس صاحب، کے اوپر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، یوم دفاع کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے یوم دفاع کے حوالے سے باتیں کی ہیں ان باتوں میں اگر ملی نغمے شامل نہ ہوں تو پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے. ایسے میں جو ہے وہ آپ کو دعوت دوں گی کہ ایک ملی نغمہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. یہ وطن تمہارا ہے، تم پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ فائز کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے ہم کے امیدوں کا، نظم ذات کا میرے پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ فائز کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث بہت بہترین شاہزیب، بہت آپ کی خوبصورت آواز اور جس طریقے سے ملی نغمہ پیش کیا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ملی نغمہ. اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماحول کو گرما دینے والی چیز ہوتی ہے کہ ملی نغمے جب شامل ہو جاتے ہیں آپ کے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. ناظرین، بات کریں گے قربانی کے حوالے سے. جس طریقے سے یوم دفاع کی ہم بات کرتے ہیں تو شہداء کی قربانیوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. جس طریقے سے شہداء نے قربانیاں دی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جب ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. تو یہ غازی ہماری جو ہے قربانیوں سے بنے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے ہر لمحے بلمحے قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں، پاکستان کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں. ان ماؤں سے پوچھیں، ان بہنوں سے پوچھیں، ان بچوں سے پوچھیں، اس بیوی سے پوچھیں جس کے گھر سے جو ہے وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، فورسز کے اندر جن کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے کل کا پتہ نہیں ہوتا، آج کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لمحے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایسی قربانی کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کو ہم کیوں نہ سلام پیش کریں، کیوں نہ خراج تحسین پیش کریں، کیوں نہ ہم ان کے لیے بولیں. تو میں وسیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے ہم غازیوں کی بات کریں، قربانی کی بات کریں، آپ کی نظر میں قربانی کا فریضہ کیا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ خاص طور پہ شہداء کے ساتھ ساتھ
جو غازی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے، اور اس میں حاضر جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو اس جنگ میں حصہ لیا، کرنل صاحب نے، ان کی بہت قربانیاں ہیں، اور کچھ گفتگو رہی میری کرنل صاحب سے تو بڑی تکلیف دہ چیزیں ہماری اس قوم کے لیے ہیں کہ یقین کیجئے کہ ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے غازیوں کی بات کی، لیکن قید و بند کی بھی زندگی 71 میں گزاری گئی، شدید ترین قسم کی جو قید تھی وہ گزاری گئی، اور ان کے جو اہل و عیال تھے ان پہ کیا گزری، ان بچوں پہ کیا گزری جو ان سے دور تھے، تو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی قربانی جو ہے وہ کرنل صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں ہم ان سے بھی کہیں گے کہ یہ ڈسکرائب کریں، تو ہم اس یاد کو مختلف انداز میں دیکھیں۔ داستان کربلا ہے، 1400 سال سے اس قربانی کا ذکر، اس کے بعد قید و بند اور وہ سفر کا ذکر، شام کا ذکر، پھر دربار کا ذکر، یہ تمام یادیں جو ہے وہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں کو کنٹینیو کیا جائے، اور جس طریقے سے کرنل صاحب نے شیئر کیا کہ وہ بھی بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جو حقیقت چیزیں ہیں وہ عیاں نہیں ہیں، تو اس کو پس پشت نہیں ڈالا جائے۔ بالکل ایسا ہی، ان کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس تکلیف کے اندر قربانیاں دی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اقربا کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے کس انداز میں یہ 65 کے بعد جو 71 تک کا سفر ہوا، 71 میں کس انداز میں کئی ہزاروں جو ہے وہ سویلین ہوں، وہ سپاہی ہوں، وہ فوجی ہوں، ان کو کس انداز میں قید کیا گیا، اور کس انداز کی جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے وہ ہماری خاطر، اس قوم کی خاطر جو ہے ہماری اس پاک افواج نے جو ہے وہ صحیح ہیں، ان کے خاندان نے صحیح ہیں، اور ہم بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ریاست میں ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آج تک کوشاں ہے ہماری پاک فوج، اور اس پاک فوج کو کس انداز میں مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف انداز سے اپنی یزیدیت دکھاتے ہیں، اور مختلف انداز میں اس کو ختم کرنے کے لیے بیک فٹ پہ لانے کے لیے مختلف انداز سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ کچھ پولیٹیشنز بھی آئے ریسنٹ، اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، اور میں خود ایگزسٹنگ اس وقت جو ہے وہ مدثر صاحب ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کرنل صاحب آپ کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم پوری پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس قوم کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، قید و بند کی جو ہے وہ صحبتیں جو ہیں وہ آپ نے دی ہیں، وقت کی کمی ہے، اس پہ ہم پورا پروگرام چاہیں گے کریں انشاءاللہ۔ مثال کہیں بھی نہیں ملتی، قربانی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کی باتیں کریں تو شاید ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ مدثر آپ کی طرف آؤں گی، بینگ ایئر فورس کے اندر آپ جو ہے فلائٹ لیفٹیننٹ ہیں، بہت سارے ایسے مارکے ہوتے ہوں گے جہاں پہ حوصلہ ٹوٹتا ہوگا، وہاں پر حوصلے کو اپنے سنبھالنا، کس طریقے سے اس حوصلے کو بلند کرتے ہیں، اور کس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے بینگ اے ہیومن بینگ، ہر انسان کے اپنے جو ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ان ایموشنز پر کیسے قابو پاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایز وی آل آر ہیومن بینگس، ٹائم کے ساتھ حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، بٹ سبسیکوینٹلی وی آر ان این ایئر فورس فیملی، جو کہ جس میں ہمارے ساتھ میں سینئرز، جونیئرز، پوسٹ میٹس جو ہمیں بیک اپ کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر ایک گریٹر کاز ہے ہمارے پاس، ہم نے ایک جو پرچم اپنے سینے پہ پہنا ہوا ہے، اور ہر صبح جب اس کو اٹھ کے دیکھتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، اور جب ہمیں اس کا کاز پتہ چلتا ہے کہ وی آر waking up for لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین تمام حوصلے جو پست ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ایک ریوائز ہو جاتے ہیں، اینڈ وی آر اگین ان دا سیم موڈ، سیم ٹون، اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو بیک اپ کر کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایئر فورس میں آنے کا کیوں سوچا مدثر؟ کیا بچپن سے ہی آپ کے مائنڈ میں ڈالا گیا تھا کہ ایئر فورس کی طرف ہی جانا ہے، یا پھر بڑے ہو کر یہ خیال آیا کہ بھائی وطن کی خاطر جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہونا ہے؟ بچپن سے ہی جہاز اور جنگی جہاز فیسینیٹ کرتے تھے، اور جب جنگی جہاز فیسینیٹ کرتے تھے تو ساتھ ساتھ ملک کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا، یہ سبز پر ہلالی پرچم کے لیے خون کھولتا تھا۔ پھر ہم نے اپنی ہسٹری کی بکس میں پڑھا، اور جب ہم نے ایم عالم، راشد منہاس اور اپنے تمام وار ہیروز کی اسٹوریز پڑھیں، تو جب جا کے پھر ایک احساس ہوا کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن کہ وی شوڈ
choose a ایسا پروفیشن جس میں آپ ملک کی خدمت بھی کر سکیں. That's then this PAF was the ambition of life. اس کے بعد ٹھیک ہے، بہت سارے ایونٹس ایسے ہوتے ہوں گے زندگی کے اندر، فیسٹیولز ایسے ہوتے ہوں گے جو کہ فیملی کے ساتھ نہیں منائے جا رہے، ڈیوٹیز کی ٹائمنگ ایسے ہوتے ہوں گے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، تو کس طریقے سے تمام چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ کہاں پر جو ہے وہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ اپنے آپ لوگ جو ہے شیئر کرتے ہیں؟ It's been 3 years and 6 Eids I haven't spent at home. تو لیکن پھر بھی جب جیسے میں نے بولا کہ یہ سب ہلالی پرچم ہے کہ جس کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے اور جس کے لیے ہم نے موٹیویٹ رہنا ہے، اور اگر ہم عید گھر پہ نہیں منا رہے، اپنی فیملی کے ساتھ نہیں منا رہے، تو وی آر ان دا ایئر فورس فیملی، وہ ہماری فیملی ہے. ہم انہی کے لیے ہی، وہ کہتے ہیں کہ عیدیں آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کاز ہے، یہ ایک سلامت رہنا چاہیے، سب ہلالی پرچم قائم و دائم رہنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی ہے مدثر نے. کرنل صاحب آپ کی طرف آؤں گے، جس طریقے سے قربانی کی بات کر رہے تھے، شہداء کی فیملیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں نا قربانی کا لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ قربانی جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم قید ہو گئے تھے اس پاکستان میں، تو میری اہلیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے اور بھی افسروں کی اور جوانوں کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ایک گو مگو کی کیفیت میں تھی، کیونکہ وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بزدل دشمن تھا. ہم میں سے کوئی بھی ذرا سر اٹھاتا تھا فوراً گولی مار دیتا تھا. اس لیے اور ریڈ کراس والوں کو جواز پیش کرتا تھا کہ یہ اسکیپ کر رہے تھے. اسی طریقے سے گیری سیکٹر کے اندر، جو ناردرن ایریا کے اندر، پوری بٹالین اپنے کمانڈنگ افسر کے ساتھ ایوالانچ کے اندر جو ہے 2 سال تک دفن رہے، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور ان کی جو کیفیت تھی ان کی فیملی کی، تو وہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، انہیں بھی کوئی دلاسا دینے والا. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ اس لیے نہیں کہ میں خود 3 جنگوں کا غازی ہوں الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے، اس میں میرا کمال نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیں، بہادری اور بزدلی کے اندر ایک فریکشن آف سیکنڈ کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مثبت نظر پڑ گئی تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ پڑی تو بزدل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مارشل ریس، میں فلاں جگہ کا ہوں یا کوئی فلاں قومیت کا ہوں، وہ نہیں ہے. ایم ایم عالم کو دیکھیں، سرفراز رفیقی کو دیکھیں، اس کے بعد عزیز بھٹی کو دیکھیں، شبیر شریف کو دیکھیں، کہ اتنی مثالیں ہیں. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ مجھے اس پاکستان کا جو POW کیمپ یاد ہے کہ 2 انہوں نے مچان بنائے ہوئے تھے. ایک میں آرمی ڈاگ چلتے تھے، ایک میں وہ رائفل بردار ان کے جو، اور ہر وقت 5 دفعہ دن میں گنتے تھے ہمیں وہ. تو اس کے اوپر جب بھی 71 کی سلسلے میں کوئی اینکر مجھ سے میں کہتا تھا کہ یہ سوال بعد میں کرنا، تو میرا اپنا شعر ہے کہ زندگی موج تلاطم ہے مگر پھر بھی، زندگی موج تلاطم ہے مگر پھر بھی، زندگی شادہ و فرحاں تو ہوا کرتی ہے، بند پنجروں میں ہوئے ہیں تو یہ محسوس ہوا، زندگی موت کا عنوان بھی ہوا کرتی ہے. تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو قربانی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ایک اور جو سب سے بڑا اس دن کو منانے کے لیے ایک ہم تہیہ کریں کہ اے اللہ اس ملک کے لیے نہ صرف اپنی جان، اپنے مال، اپنی ساری صلاحیتیں نہ قربان کریں گے، بلکہ اس ملک کے جو دشمن ہیں، بیرونی بھائی نے بیرونی اندرونی دشمن، جو اندرونی دشمن ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی وہ تو جیسے بھائی نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کو منائیں، لیکن ہمیشہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے دشمن کو کبھی نہ بھولیں. ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. بھارت ہمارا نمبر 1 دشمن ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو کہہ جائیں گے کہ جو ہے ان سے بدلہ لینا ہے. اور ایک حدیث ہند ہے جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. اس میں شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ ایک آخری لڑائی ہوگی. کاش، میری دلی تمنا ہے کہ 3 جنگوں کا غازی ہوں اور اس آخری لڑائی میں اللہ تعالیٰ میری
जान जाने आखिरी को सबूत करना चाहता हूँ। अच्छा कर्नल साहब, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि हम बात करते हैं अभी जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ वाक़या हुआ, आपने सुना तो होगा, द टी वॉज कौन सा फैंटास्टिक। वाक़या? द टी वॉज फैंटास्टिक। हाँ, स्विफ्ट हाँ। रिटॉर्ट आपका वाक़या था, जहाँ पर अभिनंदन जो है, हमने पायलट विंग कमांडर को पकड़ा था और जिस हाँ। तरीके से वो दाखिल हुआ था हमारी हाँ। बॉर्डर्स के अंदर, और हमारी जो फौज है, पाक फौज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए उसको पकड़ा और इस तरीके से उसको बहुत खैर सगाली का पाकिस्तान की तरफ से पैगाम गया और जिस तरीके से बॉर्डर्स खोलकर उनको भेजा गया। लेकिन भारत की तरफ से अगर हम बात की जाए तो इतनी ज़्यादा जो है वो हमें खैर सगाली के पैगाम नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि वो अमन का गहवारा है, अमन की दास्तान जो है पाकिस्तान रकम करता है और हमेशा अमन व इस्तेहकाम की बात करता है। लेकिन भारत की जानिब से हम देखें तो वो हमें वो जो है ना मिलता नहीं है फीडबैक, उस तरीके का जो है ना रुजू नहीं कर पाता भारत। नहीं, उसकी वजह यह है बेटा कि भारत की जो मौजूदा क़यादत है, नरेंद्र मोदी और दूसरे जो हैं गोडसे वगैरह, तो ये आरएसएस और उसी नज़रिए पे हैं जो हिटलर का नज़रिया था। ये पाकिस्तान को किसी सूरत में कबूल नहीं किया उन्होंने और ना करेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये करम है कि 70 या 80 हज़ार तालिबान ने एक दुनिया की बेहतरीन नेटो की फौज को शिकस्त दी। अब उससे जो है हकीकत में उनके यहाँ कलबली मची हुई है कि वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। और एक चीज़ ये आप देखें कि देखो अल्लाह ताला कैसी समझ जात है कि कश्मीर के लॉकडाउन जो उन्हें उस कैफियत में अल्लाह ताला ने गुजारा, तो अल्लाह ये नरेंद्र मोदी और उसके साथियों ने गुजारा। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर उनको सजा दे के लॉकडाउन, अभी भी हम मास्क लिए फिरते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और मैं आपको आपके इस चैनल की वसातत से खुशखबरी सुनाता हूँ। याद रखें, आज की टाइम देखें और कर्नल जाफिर जमील को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की भी जो रियासतें हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ये दो चार ही हमारे दोस्त नुमा दुश्मन हैं, वहाँ तकरीबन 14 रियासतें जो हैं वो इंडिया के खिलाफ बरसरे मीज़ू हैं, आसाम में हैं और दूसरे सिख हैं जो खालसा करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज वो हिंदू हैं जो यानी जिनको वो इंसान नहीं समझते। ठीक है, तो उसमें मतलब ये है कि हिंदुस्तान अपने मंतकी अंजाम को टूटेगा, बिल्कुल, जैसे कि रूस टूट गया। और इसी तरीके से जैसे वसीम कि साहब, लास्ट पॉइंट आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे यौम दिफा के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे लास्ट? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा इतनी अच्छी कर्नल साहब की गुफ्तगू के बाद कि हम इस दिन को जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो सेलिब्रेट करें और इसको हम ज़िंदा रखें, चूँकि हमारी जो नई नस्ल है वो आजकल के सोशल मीडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा तरजीह देती है। और मैं चाहूँगा कि हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें कि हम नई जनरेशन की नेचर के हिसाब से जो है हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करें और इसको हम जिंदा रख सकें। ठीक है, जैसे कि वसीम साहब ने बताया, हमारे निसाब पे तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग देखते थे या गुज़िश्ता अरसों की बात करें तो टैबलोज होते थे और इस तरीके की चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब ये जो है ये चीज़ बहुत कम देखने में आती है। मुदस्सिर, लास्ट आपसे पॉइंट लेना चाहूँगी, क्या देखते हैं, किस तरीके से यौम दिफा के हवाले से लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? जी बस ये जो दौर चल रहा है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है, हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। हमें जो इस वक्त नई जनरेशन को चाहिए कि वी शुड रिमेंबर आवर रियल लाइफ हीरोज़। हमें अपने जो बेसिक्स हैं, हमारी बेसिक रूट्स हैं पाकिस्तान की, उनको अपने जहनों में रख के फिर चलना चाहिए। बेशक हम लोग जहाँ पे भी हों, जैसे भी हों, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के हीरोज़ का हमारे जहन में रहना चाहिए और वी शुड रिमेंबर देम इन आवर प्रेयर्स एज वेल। ठीक है, आप लोग के लिए एक शेर ज़रूर कहूँगी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है नाज़रीन देख रहे हैं कि यौम दिफा जो कि हमारा बेसिक मकसद था, 6 सितंबर को हमेशा जो है वो इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन हुकूमती सतह पर भी इसकी बहुत ज़्यादा तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू आउट भी ये तमाम मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि जो हमारे शौहदा हैं, जो हमारे गाज़ी हैं, उन तमाम लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं।
वो कहते हैं ना कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला ही रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। शाहज़ेब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम के आखिर में बस एक बिली नगमा जो है वो शामिल कर लेते हैं शाहज़ेब, और तमाम मुअज़्ज़ज़ गेस्ट को जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। कर्नल साहब आपका भी शुक्रिया, मुदस्सिर आपका भी शुक्रिया, वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अच्छा, लास्ट में मैं एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा दिल से पेश करना चाहता हूँ। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान।